अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने काम से घर वापस जाने के लिए निकला था। आज भी मुझे जो है ना चंद घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और मेरी जो शिफ्ट थी वो जुम्मे के बाद थी। मैं जुम्मे को हाफ डे करता हूँ ताकि नमाज़ पढ़ सकूँ और उसके बाद मैं काम पर जाता हूँ। तो आज का हमारे पास थोड़ा स्टाफ कम है तो आज फिर मुझे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। शायद रात के 9 बज चुके हैं। तो वापस जाते हुए मुझे याद आया कि मिसिस ने कहा था कि घर वापस आते हुए कोई फ्रूट वगैरह ले आइएगा। अच्छा चलते हैं, मैं रुका हुआ था तो चलते चलते आपसे बात करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सुपर मार्केट है जिसे वूलवर्थ कहते हैं, जैसा कि मैं अपनी कल वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा था। तो वहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट ख़रीदा और कुछ दूसरी अशिया मैंने ख़रीदी हैं। तो बात तो मैंने आपसे कुछ और करनी है, लेकिन फ्रूट के हवाले से याद आया कि यहाँ पे मैं गया सुपर मार्केट के अंदर गया हूँ। वहाँ पे मैंने जैसे घूम फिर के आप अपनी खुद चीज़ें वहाँ से उठा लेते हैं, तो मैंने फ्रूट उठाया। जाके मैंने जिस जगह पे पेमेंट किया वहाँ पे भी वो सेल्फ सर्विस वाला मामला है। तो वहाँ पे जाके मैंने खुद ही केलों का वज़न किया। यहाँ पे केले वज़न के हिसाब से, मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी शायद कराची वगैरह में केले भी वज़न के हिसाब से बिकते हैं। लाहौर में, पंजाब का तो मुझे पता है कि वहाँ पर केले और जो ऑरेंजेस वगैरह है वो दर्जन के हिसाब से होते हैं। तो एनी हो, यहाँ पर कोई चीज़ भी दर्जन के हिसाब से नहीं मिलती, हर चीज़ वज़न के हिसाब से मिलती है। तो मैंने केले ख़रीदे। तो वो याद आ रहा मुझे कि पाकिस्तान में, लाहौर में तो दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। और होता यह है कि जब आप काम से घर वापस जाते हैं तो आप रास्ते में सड़कों पे जगह जगह रेड़ियाँ खड़ी होती हैं या दुकानें होती हैं, सड़क के ऊपर ही होती हैं ना, वो इंडिविजुअल शॉप्स होती हैं, परचून की दुकानें होती हैं। तो वहाँ से आप रुक के फ्रूट ख़रीदते हैं। तो वो एक बड़ा मज़ा आता है, एक एक्टिविटी होती है। आप 5-10 रेड़ियाँ खड़ी हैं, आपने उससे पूछा भाई क्या किस तरह लगाए, केले किस तरह लाए ने भाई जी अपना। आजकल तो रेट शायद ज़्यादा होगा, पुराने वक्त में अच्छा जी 40 रुपये दर्जन है जी, 60 रुपये दर्जन है, आ जाओ बाबू जी ले लो, इस तरह करके। तो वो आप नहीं लेते तो पीछे बात आते, अच्छा चलो ठीक है जी तुसी 5 रुपये कट दे देना। तो वो एक अपना वो वहाँ का एक तरीका है ना फ्रूट ख़रीदने का। तो मैं डिफेंस में काम करता था, तो वहाँ से घर वापस आते हुए एयरपोर्ट के सामने ना ग्रीन एवेन्यू के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी थी जो अब डिफेंस फेज़ 8 में आ चुकी है। तो रास्ते में भट्टा चौक आया करता था, जो लोग लाहौर के हैं वो उनको पता होगा। तो भट्टा चौक पे फ्रूट की दुकानें थी। तो वहाँ पे शायद एक ज़फ़र नाम का लड़का था, उनके वालिद साहब की फ्रूट की दुकान होती थी। तो फिर उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, बड़ा अच्छा था। तो आपको जानते हैं वहाँ पर आपका ना एक ज़ाती ताल्लुक़ होता है। तो उसके पास तो ये होता था कि मैं उसको कहना कि ये दे दें, अब नाम पता नहीं ज़फ़र है कि कुछ मैं भूल रहा हूँ। तो मैंने उसको कहना कि भाई ये दे दे। तो मेरा उसके साथ ये था कि उसको पता था कि मैं रेट वेट नहीं किया करता था उसके साथ ना, तो वो अच्छी चीज़ मुझे दे देता था। और मुझे होता था यार 2-4 रुपये अगर एक्स्ट्रा भी ले लिए तो कोई उसको पता है कि मैं एतबार करने वाला हूँ तो मुझे चीज़ भी ठीक देगा। लेकिन जो रेड़ियाँ होती थी कई दफ़ा मैं उससे नहीं फल लेता था। तो रेड़ियाँ खड़ी होती थी चौक के दोनों जानिब, तो वहाँ पे गाड़ी रोक लेनी, उससे पहले मोटरसाइकिल होती थी तो वो रोक लेनी और वहाँ पे बहुत करके हमने ना वो फ्रूट ख़रीदना। तो उसका एक अपना मज़ा है। अच्छा लेकिन जो बात आपसे करनी थी वो तो ये तो फ्रूट वाली बात ने काफ़ी वक्त ले लिया। वो ये था कि आज जब मैं घर से निकला हूँ काम पे जाने के लिए तो मेरे ज़हन में ऐसे ये ख्याल आया कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी जो सोसाइटी हैं या ये जो ममालिक हैं जिन्हें हम मगरबी दुनिया कहते हैं, ये कैसी सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पे कोई शख्स या लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों में दखल ही नहीं देते। हर शख्स अपने मन में मगन है, अपने काम में मगन है, वो जो चाहे सो करे। किसी को उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो अच्छा करता है बुरा करता है, अनटिल अनलेस के उसका वो जो करना है, उसका वो जो अमल है वो किसी दूसरे के लिए किसी नुकसान का बायस बन रहा हो। अगर ऐसा हो भी रहा हो तो लोग खुद से तो उनकी ऐसे शख्स को रोकते नहीं या दखल नहीं देते, वो फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं शिकायत करने के लिए। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, इंडिया की सोसाइटी है, जो सब कॉन्टिनेंट के जो हमारे कल्चर हैं उसमें हम लोग एक दूसरे की ज़िंदगियों में दखल नहीं देते हैं। जब तक हम किसी के काम में दखल ना दे दें, कोई मीन मीख ना निकाल लें, तब तक हमारी रोटी हजम नहीं होती, हमें चैन की नींद नहीं आती। हम हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात देख लें, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात देख लें,
وہ شریکے والی باتیں دیکھ لیں کہ فلاں نے کڑی بھی آئی تو سانو نہیں بلایا, فلاں دا منڈا جڑا ہے وہ باہر چلے گیا ہے تو انہیں سانو دسیا ہی نہیں ہے, فلاں دا ویزا لگ گیا انہیں بھی نہیں سانو دسیا. مطلب عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا, وہ فلاں دے منڈے نے ختنے کروائے نے سانو دسیا ہی نہیں ہے, لڈو نہیں آئے ہے, تو وہ مطلب ختنے پہ منڈے سے کرائے نہیں تو بھائی لڈو نہیں آئے ہے. مطلب اس طرح کی باتیں, مطلب یہ تو ایسے میں نے شغل کے طور پہ کہہ دیا, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو وہاں پہ ہم زندگیوں میں ایک دوسرے کی دخل دیتے ہیں. لیکن یہ جو مغربی سوسائٹیز ہیں, یہاں پر سگا بھائی دوسرے بھائی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا, ماں باپ بچوں کی زندگیوں میں اس طرح دخل نہیں دیتے, بچے ماں باپ سے کی زندگیوں میں دخل نہیں دے رہے ہوتے. مطلب ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کی بڑی عمر میں جا کے علیحدگی ہو جاتی ہے اور دوبارہ شادی کر لیتے ہیں یا کوئی تعلق استوار کر لیتے ہیں. پاکستان میں بیچاری اگر ایک عورت جوانی میں بھی بیوہ ہو جائے تو وہ شادی نہیں کر پاتی, حالانکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ بیواؤں کی اپنا شادی کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہدایات بھی موجود ہیں. تو ہمارے ہاں بیوہ کا نکاح کرنا جو ہے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے جی. وہ رشتہ دار کیا کہیں گے, شریکہ کیا کہے گا, محلے والے کیا کہیں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی زندگی میں کوئی دخل نہیں دیتے, اور ان کو اس سے کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اگلے بندے نے کیا کھایا ہے, کیا پہنا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, سیاہ کر رہا ہے, سفید کر رہا ہے. اگر وہ کوئی قانونی لحاظ سے اگر کوئی چیز غلط کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ متعلقہ ادارے موجود ہیں, وہ دیکھ لیں گے. لیکن کوئی شخص خود سے اٹھ کر کسی کو جا کر کچھ نہیں کہتا. لیکن ہمارے ہاں تو یہ عام رواج ہے, یہ کلچر ہے کہ جب تک اپنا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا دیا جائے, کہنا دیا جائے, تو بھی بعد میں کہہ رہا تھا کہ پھر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے. تو آج جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں وولورتھ پر گیا تھا اور میں نے وہاں پر کوئی تھوڑی سی شاپنگ کی, تو میں وہاں پر دیکھ رہا تھا کہ مختلف کمیونٹیز کے لوگ آئے ہوئے تھے, اور میں خاص طور پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں خواتین سے متعلق. تو وہاں پہ پاکستانی خواتین بھی مجھے ایسی نظر آئیں جو لگ رہا تھا اپنے حلیے سے کہ وہ پاکستان کی ہیں. انڈیا کی بھی خواتین تھی, بعض ایسی خواتین تھی جو انڈین پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں اور سکھ کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں. تو میں دیکھ رہا, اور اس کے علاوہ جو ویسٹرن کمیونٹیز کی خواتین تھیں وہ بھی وہاں پر موجود تھیں. تو سب نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بہت فرق تھا. کہ میں ایسی خواتین تھیں جنہوں نے سر ڈھانپا ہوا تھا, چادر لی ہوئی تھی, دوپٹہ لیا ہوا تھا, یا حجاب وہ جو ٹائٹ سا جو پہنتی ہے خواتین, وہ بھی بعض خواتین نے پہنا ہوا تھا, ینگ لڑکیاں تھیں. جبکہ دوسری طرف وہ ویسٹرن سوسائٹیز کی خواتین تھی جنہوں نے اسکرٹ پہنے ہوئے تھے, یا وہ لوسا ڈریس پہنا تھا, میکسیما وہ پہنا ہوا تھا, جینز پہنی ہوئی تھی. تو جو بھی لباس جس کو اچھا لگتا ہے وہ اس نے پہنا ہوا تھا. اب کوئی کسی کو گھور کے نہیں دیکھ رہا. پاکستان وغیرہ کا اگر معاملہ دیکھیں تو وہاں پہ مرد تو مرد, عورتیں بھی ایک دوسرے کو گھور رہی ہوتی. ہائے نہیں ویکھ انہیں کی کیڑے کپڑے پائے ہوئے, نہیں ہوئے ویکھ نا فلاں دی کڑی نے پایا ہے ایسی. مطلب آتے جاتے گلی کی نکر پہ کھڑے مرد تو مرد, وہ گلیوں میں دروازوں پہ کھڑی خواتین بھی آتے جاتے راہ گیروں کو نہ صرف دیکھ رہی ہوتی ہیں بلکہ اس کے اوپر تبصرہ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف پنجاب میں ایسا ہے, سندھ میں, بلوچستان میں, پختونوں کے علاقے میں, جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں یہی کلچر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور اس پہ پھر ہم تبصرے کرتے ہیں. تو میں اب یہاں پر دیکھ رہا تھا کہ چونکہ آج کل گرمیاں ہیں تو بہرحال جو ہمارے جو ویسٹرن کلچر ہے اس میں تو پھر وہ پردے والا تو وہ معاملہ ہے نہیں ہے, تو مذہب سے بھی دوری ہے. تو وہ ظاہر ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے, ہمارے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ مذہب سے دور ہیں یا مذہب کے قریب ہیں, کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, کیا نظریات ہیں کیا نہیں ہیں, ان کی چوائس ہے. وہ جو پہننا چاہتے ہیں وہ پہنتے ہیں, اور کسی دوسرے شخص کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ انہوں نے وہ کیوں پہنا اور ان کے اس لباس کے پہننے سے ان کو کیا ہوا. ہم تو کہتے ہیں بھائی وہ فلان او جی ہمارے وہ عمران خان صاحب نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا کہ ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ خواتین کا لباس جو ہے وہ مردوں کو تنگ کرتا ہے, ان کی مردوں کے جذبات جو ہے نا وہ بھڑک جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی نہ کوئی غلط حرکت بھی کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ الزام جو ہے وہ مطلب وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کی وجہ بھی اس کا اپنا لباس ہے. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا. بارہ میں معذرت, مجھے پتا ہے کہ آپ سننے والوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہے, لیکن میرا عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, لیکن یہ میں ایک عمومی جو سوچ ہے, جو عمومی ہمارا رویہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. دیکھیں
بات یہ ہے کہ جو پردے کا معاملہ ہے، لباس کا جو معاملہ ہے، اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے، وہ آپ کے اپنے ذاتی نظریات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت اس رنگ میں کی ہے اور ان کو کنونس کیا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے، یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے، یا ہمارا مذہب یا جو ہمارا نظریہ ہے، وہ ہمیں، جو ہمارا مسلک ہے، وہ ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے، تو وہ تربیت کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے گھر کی خواتین یا جو بچیاں ہیں وہ اس کو خوشی کے ساتھ اس کو اپنا لیں۔ لیکن سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کی خواتین، اپنے گھر کے لوگوں پر ہی وہ ڈنڈا چلاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم وہ ڈنڈا چلاتے ہیں سوسائٹی کے اوپر، دوسرے لوگوں کے اوپر، کہ ہاں بھائی ہاں اس نے بھی، وہ جو خواتین ہیں جو محلے دار ہیں یا جو ہمارے دفتر میں آتی ہیں یا جو ہمارے جو ہے وہ کام والی جگہ پر ہوتی ہیں، انہوں نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ جو ہم اپنی خواتین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی ہم دوسرے معاشرے کی دوسری خواتین کے سے بھی ایکسپیکٹ کریں گے۔ تو یہ ہے وہ دخل اندازی جو میں بات کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی اب یہاں پہ تو کسی کے جذبات مجروح نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پہ مسلمان بھی موجود ہیں، تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ جو گوری عورتیں ہیں ان کے لباس کو دیکھ کر ہمارے جذبات بھڑکتے ہیں؟ بھائی اگر بھڑکتے بھی ہیں تو آپ ان پہ کنٹرول کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں مغربی دنیا کی جو مزے ہیں نا، میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دوسری سہولتیں یا دوسرے وسائل جو ترقی ہے وہ اپنی جگہ، مطلب آپ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو اچھا روزگار ملتا ہے، صحت کی، تعلیم کی اچھی سہولتیں آپ کو ملتی ہیں، آپ اچھا مستقبل بنا لیتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی گاڑیاں دے دیتا ہے، اچھے گھر دے دیتا ہے آپ کو، وہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی کمانے کے لیے جو کہ پاکستان جیسے معاشروں میں کرنی پڑتی ہے۔ وہ تو سارا کچھ اپنی جگہ ہے نا، وہ تو ایک بات ہے۔ لیکن دوسری بات وہ یہاں کی آزادی ہے، ہر شخص آزاد ہے کہ وہ جو چاہے سو کرے۔ اب آپ برقع پہننا چاہتی ہیں تو آپ یہاں پہ برقع پہن سکتی ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ چلے جائیں بینکس ٹاؤن کا، اوبن کا جو علاقہ ہے، لکمبا اور لٹکم وغیرہ، وہ شاید مسلم ڈومیننٹ ایریا ہے، وہاں پہ چلے جائیں، خواتین آپ کو چہرے کا نقاب کیے ہوئے خواتین بھی نظر آئیں گی۔ نہ صرف انہوں نے چہرے کا نقاب کیا ہوگا بلکہ وہ دکانیں چلا رہی ہیں نقاب کر کے۔ بلکہ دور کیوں جاتے ہیں، ہمارے اسی بلیک ٹاؤن میں ایک ریسٹورنٹ ہے خان بابا کے نام سے، چند سال پہلے، ابھی چند دن پہلے بھی ہم وہاں پہ کھانا کھانے گئے تھے دوستوں کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ آج سے چند سال پہلے میں جب گیا تو وہاں پہ خاتون مجھے ملی تو پتہ لگا کہ وہ اس کی اونر ہیں، اس کی مالک ہیں۔ انہوں نے پورا چہرے کا نقاب کیا ہوا تھا، برقع پہنا ہوا تھا، بالکل تھوڑی سی آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ وہاں پر بزنس رن کر رہی تھی، وہ شاپنگ کے لیے بھی جاتی ہیں، یہاں پہ میں نے دیکھا۔ لیکن کوئی گوری بھی ان کو منہ اٹھا کر، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، بڑے ہی ریسپیکٹ فلی وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آسٹریلیا میں ریسزم ہے، مجھے تو یہاں پہ کوئی ریسزم نظر نہیں آتا۔ ہاں اکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے، خواتین جا رہی ہیں، کسی نے گاڑی سے کوئی ہلکی پھلکی آواز لگا دی، کچھ کہہ دیا، اور بھائی پاکستان میں تو آوازیں کسے جاتے ہیں، باقاعدہ کسے جاتے ہیں۔ آپ جس گلی میں رہ رہے ہیں نا، 40 سال سے رہ رہے ہیں، 40 سال چھوڑے 100 سال سے آپ رہ رہے ہیں، نسل در نسل رہ رہے ہیں، اور گلی کے دوسرے لوگ بھی، آپ کے گھر کی خواتین یا بچیاں جو نکلتی ہیں روزانہ اسکول جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، محلے کے لڑکوں کو، مردوں کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، وہ جاتی ہیں، تو پھر اس کے باوجود ان کو تکا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، اونچی آواز میں نہیں تو کم سے کم وہ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپس میں ہی تبصرہ ضرور کریں گے، دیکھیا آج انہیں یہ کپڑے پائے ہوئے نے، آج 5 منٹ جلدی نکل گئی ہے، آج مطلب کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لینی ہے ہم نے۔ اور یہی وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل دینے والی، تو یہ وہ چیز ہے۔ تو ہمارے پاس ہزار بہانے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ یہاں پر ان ملکوں میں آ جاتے ہیں تو ہمارے بہانے کہاں جاتے ہیں؟ ہم اپنے گلی میں، اپنے محلے میں بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، مارکیٹوں میں بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ قانون سخت ہے، اور ظاہر ایک شخصی آزادی ہے، انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں اس میں انہوں نے شخصی آزادی کو بہت اہمیت دی ہے۔ ہمارے ہاں اول تو قوانین اس طرح کے موجود نہیں ہیں، اگر قوانین موجود ہیں تو رول آف لا نہیں ہے، ان قوانین کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہمارے جو زندگی کے، پاکستان میں جو زندگی کے مسائل ہیں نا،
آدھے سے زیادہ مسائل کا تعلق جو ہے وہ شریکے کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، محلے داروں کے ساتھ ہے، دوسروں کی زندگیوں میں دخل دینے کے ساتھ ہے. وہی میں شاید بات میں کر رہا تھا اور وہ درمیان میں کہیں رہ گئی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری زندگی میں دخل دے رہا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں ہی یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ہم بھی تو وہ حرکت نہ کریں نا. جب اگلا شخص ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری زندگی میں دخل دیتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، تو سملرلی جب ہم ان کی زندگی میں دخل دے رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ انہوں نے باز آنا ہے نہ ہم نے باز آنا ہے. ہم ایک چیز کو برا سمجھنے کے باوجود ہم اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیسے ہم جو ہے وہ ان بد عادتوں سے اپنی جان چھڑائیں اور شخصی آزادی کا احترام کریں. کوئی پردہ کرنا چاہتا ہے تو کرے، کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، کوئی لڑکی محلے کی کسی کا جو جاب کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دیں. ہمیں اس سے کیا، وہ غلط کرے صحیح کرے یہ ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے قانون کے ساتھ، ان کا معاملہ ہے خدا کے ساتھ. ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی پالیسنگ کرنے والے، کسی کو اخلاقیات کا درس دینے والے؟ ہاں ہم پہ جو زیادہ سے زیادہ جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور جو چیز ہم درست سمجھتے ہیں وہ ان کو بتا دیں. اور جب بچے بڑے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم ان پر سختی بھی نہیں کر سکتے. اگر تو آپ کی تربیت کی وجہ سے جو آپ چاہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، مذہب کی روح سے قانون وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو سکھائیں اور دیکھیں وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور جب وہ بڑے ہو جائے تو وہ سختی تو پھر ان پہ بھی نہیں کرنا بنتی. تو یہ چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. تو اب گھر ہمارا آ گیا ہے، میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو یہ میری جلی کٹی کڑوی باتیں، الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ بری نہیں لگی ہوں گی، اور ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، اور معاشرے کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی خاطر جو ہے وہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل دینا چھوڑ دیں گے. تو آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے چند ایک روز میں ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تو امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. تو یہ جو ہماری سیریز ہے رائڈ اینڈ ٹاک، یہ اس کا حصہ ہے، اس کی آج دوسری ایپیسوڈ ہے. تو امید ہے کہ چند دن میں آپ کو تیسری چوتھی پانچویں بھی ایپیسوڈ ملے گی. اس کے علاوہ بھی کچھ سیریز آ رہی ہیں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.